अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। कल एक बड़ा अहम फ़ैसला आया और उसी के बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि इस फ़ैसले का इम्पैक्ट न कि सुप्रीम कोर्ट पर है, पार्लियामान पर है और आने वाले दिनों की सियासत पर है, और मियां नवाज शरीफ पर भी है। इसका जो इम्पैक्ट होगा, प्लस जो और पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके नैब के केसेस खोले गए थे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब में, सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट और अपना करते न्यू टीवी पे सहाफ़ी, और अपना यूट्यूब चैनल उनका MJ TV। थैंक यू मती फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है इरफान कादिर साहब ने। नाज़रीन SAPM रहे हैं पिछली हुकूमत में और फॉर्मर अटॉर्नी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ नाज़रीन बिलाल कियानी हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PMLN के, और वर्क्स वेरी क्लोजली विद मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब के साथ। बहुत शुक्रिया बिलाल फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन हमें PTI से जल्दी लीडर एक ज्वाइन करेंगे, तो आपसे शुरू करती हूँ। ज़रा नाज़रीन को बता दें कि जो फ़ैसला आया है इन अ नटशेल, उसकी अहमियत और फ़ैसले की। देखें, इस फैसले के 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों ने फुल कोर्ट की समाअत के बाद ये तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी कर सकती है। यानी मेजॉरिटी ने की है, 15 ने नहीं की। एग्जैक्टली 15 जज, फैसला 15 जजों का है। उसमें अक्सरियत जो है ऑब्वियसली, और वो भी 10-5 की है, कोई मामूली अक्सरियत नहीं है, मगर ये फैसला फुल कोर्ट का कहलाया जाएगा। ये कोई सिर्फ 10 जजों का नहीं है। ये बहुत तारीखी एक फ़ैसला है इस हिसाब से भी कि पूरी दुनिया में पहली बार पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त नशरियात देखी गई, और इस हिसाब से भी कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने, फुल कोर्ट ने ये अलल ऐलान तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट बालादस्त है, वो कानून बनाने का हक़ रखती हैं, और वो इस हद तक भी कानून बना सकती हैं कि चीफ़ जस्टिस का क्या इंतज़ामी अख्तियार हो सकता है या नहीं। इंतज़ामी में इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत के अंदर अख्तियार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल इंडिपेंडेंस है, और पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि कोई जज या चीफ जस्टिस जो है वो कमरा अदालत में बैठ के ये फैसले दे सकता है और ये नहीं। जो वाहिद पाबंदी खुद हुकूमत या पार्लियामेंट या अदलिया के ऊपर भी होती है, वो आइन की पाबंदी होती है और कानून की पाबंदी होती है। तो बज़ाहिर जो है वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के अदालतों में अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं आइन और कानून के मुताबिक, मगर ये जो इंतज़ामी साइड के ऊपर जो कानून को तस्लीम किया है 15 जजों ने, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और पहली बार, हम इससे पहले देखते रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो बैठ के पार्लियामेंट के ऊपर एक किस्म का, मैं कहूँगा, आवाज़ें कसते थे और कहते थे ये जो नैब की तरामीम है ये ज़ाती मफाद के लिए की हैं। तो पहला तो ये उस फैसले का अहम हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पिछले कई अरसे से आर्टिकल 184(3) जो सुओ मोटो अख्तियारात इंसानी हकूक़ के नफाज के, उनको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी सिविलियन हुकूमतों को अदम इस्तेहकाम का उन्होंने शिकार किया। और जो पहले जनरल ज़िया-उल हक की 58(2)(b) की जो शिक थी, जिसमें एक सदर को ये अख्तियार था पार्लियामेंट बरतरफ करने का, हुकूमत बरतरफ करने का, उस अख्तियार के ख़त्म होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस सुओ मोटो आर्टिकल 184(3) की शिक को इस्तेमाल करके हुकूमतों को फारिग करना शुरू कर दिया था। तो उसके खिलाफ अपील को बताएं मसलन। अच्छा, उसके खिलाफ अपील नहीं थी। मिसाल के तौर पे ये जितना भी डिसमिसल के केसेस आपको याद है जो आते थे बेनज़ीर 1990 के अशरे में, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ बार बार सुप्रीम कोर्ट आते थे, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करती थी कि डिसमिसल सही हुआ है या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि ये तौहीन अदालत के जो मामलात हैं उसके अंदर यूसुफ गिलानी को भी फारिग किया गया। फिर उसके बाद नवाज शरीफ का जो पनामा केस, ये सबसे अहम केस था जिसमें सुओ मोटो अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पनामा केस का ट्रायल जो है उसकी न सिर्फ निगरानी की, बल्कि एक नया अकामा का केस निकाल के सुओ मोटो उनको ताहयात बैन कर दिया, और उसके खिलाफ अपील नहीं थी। तो दूसरा पहलू ये है कि अपील का हक दे दिया गया है, मगर उसमें सिर्फ एक कैविएट है, वो ये कि ये अपील का हक जो है अप्रैल 2023 में इस कानून के आने से पहले के जो फैसले हैं उनको नहीं होगा, मगर अप्रैल 2023 के इस कानून के आने के बाद का जो अरसा है, जो चीफ जस्टिस उमता बंदयाल ने जाते जाते बड़ी जल्दी में फैसले किए थे, वो दोबारा से रीओपन होंगे, और वो दोबारा से उनको अपील की सूरत में, उन फैसलों के खिलाफ अपील की सूरत में अब सुना जा सकेगा। और बहुत से, जिसमें नैब तरामीम का भी फैसला है, फिर इलेक्शन कमीशन का जो रिव्यू मुस्तरद हुआ है, फिर जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट था
وہ بھی مسترد ہوا ہے. تو یہ تمام اب اپیل کی صورت میں یہ فیصلے جو ہے ری اوپن ہوں گے اور ان پہ دوبارہ فیصلے کیے جا سکیں گے. تو یہ اس کی اہمیت ہے. عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جو بڑا مسئلہ رہا ہے پچھلے 2-3 برس میں وہ تھا جو انوائرمنٹ سپریم کورٹ کے اندر تھی, جو ججز کے درمیان جو کتنی کہانیاں نکلیں باہر, اور ویری ڈسٹربنگ فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا جوڈیشل کمیونٹی. تو یہ بتائیے کہ یہ جو اوپن کورٹ ہیئرنگ ہوئی, اوپن کورٹ سے مانے جو براڈ کاسٹ ہوئی, اس کے بعد یہ جو فیصلہ آیا, تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو حالات ہیں, معاملات ہیں, اور ایک بڑی ادب کے ساتھ میں لفظ استعمال کروں گی کریڈیبلٹی وغیرہ, یہ جو معاملات ہیں, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں سارے سپریم کورٹ کی, ایک چیف جسٹس اکیلا جو ہے وہ یوزرو کر رہا تھا, اور ایز اے یوزرپر اس نے چند لوگ اپنے ساتھ ہم خیال ملائے ہوئے تھے, اور یہ ایسی یوزرپیشن آف پاور ہے جس کی مثال شاید دنیا میں نہیں ملتی, کہ وہ اپنی مرضی سے بینچز کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے, اپنی مرضی سے حکومتیں گراتے تھے, اپنی مرضی سے پارلیمنٹ کو کمزور کرتے تھے, اپنی مرضی سے ایگزیکٹو کو کنٹرول کرتے تھے, اور نہ صرف ایگزیکٹو کو کنٹرول کرتے تھے بلکہ سارے سپریم کورٹ کو مفلوج کر کے انہوں نے رکھ دیا تھا. اور باقی جو ججز ہیں جن کے عدالتی فیصلے آ رہے تھے کہ جی یہ آپ اس طرح سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے بینچز بنانے میں, یہ ون مین شو آپ نہیں کر سکتے, ان عدالتی فیصلوں کو بھی اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے کھلواڑ پچھلے اتنے 4-6 مہینوں میں, جس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو سسپینڈ کیا گیا ان اینٹیسپیشن, وہ کر ہی نہیں سکتے تھے ایک ایسے قانون کو جو کہ ویسے بھی آئین کے مطابق تھا. اور یہ کہنا کہ پارلیمان جو ہے وہ کوئی انکروچ اپون کر رہی تھی سپریم کورٹ کی ڈومین میں, پارلیمان تو زندہ کر رہی تھی سپریم کورٹ کو تو مار چھوڑا تھا ان 3-4 ججز نے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ظلم تھا, اور یہ نہ صرف ان ججز نے مس کانڈکٹ کیا ہے بلکہ مس کانڈکٹ میں بھی یہ ٹرائی ہو سکتے ہیں. اور میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پنجاب کی حکومت گرائی گئی تھی اور فیصلے کیے گئے الیکشنز میں, جس طرح سے جو فیصلے آئے اور اپنی مرضی کے بینچز بنا کے جس طرح سے کچھ قوانین کو بھی اڑا دیا گیا, تو یہ ساری چیز جو ہے میرے نزدیک تو یہ اٹ از لائک سبورٹنگ دا کانسٹیٹیوشن, ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن ان ابیئنس, اٹھا کے باہر پھینک دی تھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن. اور یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے, اینڈ اٹ از ویری سیڈ. اور اس سے جوڈیشری جو تھی اس کو سیاست میں یہ لیا تھے, اور جوڈیشری کی ساکھ جو ہے بڑی انڈرمائن ہو رہی تھی. اور یہ بہت ایک اچھا فیصلہ ہے جو اب آیا ہے. اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان موجودہ کے اپنے ریمارکس ہیں کہ پارلیمان ہمارے خلاف نہیں ہے, پارلیمان تو ہمیں مضبوط کر رہی ہے, پارلیمان تو ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ججز کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان سپریم کورٹ کو کمزور کر رہی ہے, وہ ججز جو ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ, اور کیا سپریم کورٹ کو کمزور کیا پارلیمان نے, یا سپریم کورٹ کو مضبوط کیا؟ کمزور تو انہوں نے ایک فرد واحد کو کیا, اس مائنڈ سیٹ کو کیا جو کہ پچھلے چیف جسٹس کا تھا, یا اس سے پہلے کچھ اور چیف جسٹس کا تھا, جنہوں نے کہ پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کیا. اور مطیلہ جان صاحب نے جو مثالیں دی ہیں ساری وہ بڑی ایپٹ ہیں, یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاملے کو آپ سنجیدگی سے لیں, تاکہ کل کو کوئی آنے والا آپ چیف جسٹس جو ہے اس طرح سے کھلواڑ نہ کر سکے کہ فرد واحد جو ہے جو کہ الیکٹڈ بھی نہیں ہے, جو پراپرلی سلیکٹڈ بھی نہیں ہے, وہ ساری کی ساری حکومت پہ بھی قبضہ کر لے, وہ لیجسلیچر کو بھی نیچا دکھائے, وہ سپریم کورٹ پہ بھی قبضہ کر لے, سب کو لے کے سب کو چڑھ دوڑے. مطلب یہ تو کمال ہوا ہے, یہ تو ایک قسم کا جوڈیشل مارشاء اللہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ. ان کے پاس اس طرح تو ٹینک توپ تو نہیں تھا, لیکن ان کے پاس جو قلم کی طاقت تھی اس کو اس قدر بے دریغ غلط طریقے سے استعمال کیا گیا آئین کو وائلیٹ کر کے کہ یہ نہایت افسوسناک چیز ہوئی ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی یہ معاملہ درست ہو گیا, اور میرا نہیں خیال کہ اب آئندہ اس طرح کا ایڈونچرزم پاکستان میں ہوگا. اور اس کے لیے اور بھی ضروری ہے کہ یہ جن ججز نے یہ کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. نہ صرف ججز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کے خلاف بھی جو ان ججوں کو استعمال کرتے رہیں اور ان کو دباؤ میں لاتے رہیں اور ان کو بلیک میل کرتے رہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. یہ ناظرین ہمیں شعیب شاہین صاحب نے جوائن کیا ہے,
پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, سینئر لائر بھی ہیں. شعیب صاحب, یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے چیف جسٹس صاحب نے اپنی پاورز کو بیسکلی کنسیڈ کر دیا, یہ دس ریمائنڈز اس آف آصف علی زرداری صاحب نے جب پریزیڈینشیل پاورز پارلیمان کو دے دیں, تو یہ اس طرح سے تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. آپ اور آپ کی پارٹی اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا ہے, اور ہمارے 3 اعتراضات تھے. ہم نے اس لاء کو نہیں کہا تھا کہ یہ غلط ہے, ہم نے کہا کہ اپیل کا رائٹ دینا, اور کانسٹیٹیوشن آف بینچ میں بھی اگر آپ چیف جسٹس کے ساتھ باقی 2 ججز کو ملاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کیے بغیر جو سب لیجسلیشن کے ذریعے جو تغیر و تبدل آپ کریں گے جورسڈکشن اینڈ کمپٹنس آف دی پاورز آف دی سپریم کورٹ, وہ مناسب نہیں ہوگا. دوسرا ہمارا اعتراض یہ تھا کہ آپ اس کو ریٹروسپیکٹیو اپلیکیبلٹی نہیں دے سکتے. تیسرا ہمارا اعتراض یہ تھا کہ آپ اس کے اندر جو پرسن اسپیسیفک لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے قانون سازی اس وقت کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. 2 تو ہماری حد تک جو باتیں تھیں وہ اس میں ایڈریس ہو گئی ہیں. ایک بات سپریم کورٹ نے, مائنورٹی ویو نے ہماری بات کو ایکسیپٹ کیا, میجورٹی ویو نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میجورٹی ویو کی رائے تھی کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ کی جج کی پاورز کو انٹرفیئرنس نہیں ہے, اس کو پروبیبلی, تفصیلی فیصلہ تو نہیں آیا, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, پروبیبلی یہی کہیں گے کہ اس کو انلارج کرنے کے مترادف ہے. لیکن اس کا ایک امپیکٹ آئے گا, وہ یہ کہ کل کلام بھی سپریم کورٹ کی پاورز کو ریگولیٹ کرنے کا طریقہ کار جو اس وقت پارلیمان نے اڈاپٹ کیا ہے وہ فیوچر میں بھی وہ ایک راستہ باقی کھل گیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے ان کو الاؤ کر دیا. جو دوسرے والا سیکشن 5 سب سیکشن 2 تھا, انہی ججز میں 3 جج صاحبان, معزز جج صاحبان نے یہ کہا کہ نہیں, وہ ریٹروسپیکٹیو اپلائی نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے کہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن جو ہے وہ ری اوپن نہیں کی جا سکتی. اس فیصلے کو انہوں نے تسلیم کر کے اس کو الٹا وارث ڈکلیئر کر دیا 8/7 کے فیصلے سے. تو میرا نہیں خیال کہ آئین کے مطابق پہلے بھی کیسز جو ہیں وہ لگا کرتے تھے. اگر کوئی شخص جوڈیشری میں بیٹھ کے, کوئی بھی شخص ہو, آج ہو یا کل ہو, اگر کسی نے مس یوز آف ہز آفیشیل پوزیشن کی ہے تو وہ تو پھر کل بھی کرے گا. تو لیکن اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے, اچھے ججز لانے چاہیے. پھر آپ ایک بات اور دیکھیں گے, یہ تو صرف 184(3) کے کیسز ہیں نا, جہاں آپ نے کانسٹیٹیوشن آف بینچ 3 ججز کے پہ مشتمل کر دیے, یعنی چیف جسٹس ود دی کنسلٹیشن آف 2 سینئر موسٹ ججز. لیکن باقی تمام کیسز جو ہیں, اب مثلا کسی کوئی بھی سیاسی کیس ہے, اگر وہ نیچے سے ہو کر آتا ہے تو اس کے اندر تو کوئی ترمیم نہیں ہے, اس کے اندر تو آپ کو پھر سیدھا وہی طریقہ کار ہے, وہ طریقہ جو آلریڈی جو چیف جسٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف بینچ کریں گے. اور یہی طریقہ کار 5 ہائی کورٹس میں, یعنی 4 صوبوں میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ جو چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کا ہوتا ہے وہی بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے. تو پھر بہتر ہوگا کہ اس پرنسپل کو ہم اے سی کمیٹی کو دے دیا جائے, یا کانسٹیٹیوشن آف بینچز جو ہیں وہ پروونشل لیجسلیشن میں بھی تبدیلی ہو جائے, تاکہ یہ چیز ونس فار آل باقی عدالتوں میں بھی ختم ہو. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی جج کمپرومائزڈ ہے یا مس یوز آف آفیشیل پوزیشن کر رہا ہے تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, اپوائنٹمنٹ آف دی ججز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آگے جا کے اور معاملات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہتری جوڈیشری کی ان چیزوں میں ہوگی, وہ تو اب آگے کی بات ہے. دیکھتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے. بلال, آپ کے پاس آتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی نے اس کو کمپلیٹلی اس کو ویلکم کیا ہے, اور ایک بار بار سوال اٹھا تھا کہ ریٹرو ایکٹیولی نواز شریف صاحب کے فائدے میں ہوتا کہ اگر ریٹرو ایکٹیولی اس کو آپ کر سکتے, اپیل میں جا سکتے. اب کیا سچویشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نسیم صاحبہ بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یقیناً کل یہ جو ایک فیصلہ ہے فل کورٹ کا, یہ پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے ایک اچھا دن تھا جی. اور یقیناً ایک مخصوص بینچ نے پچھلے 6-8 ماہ سے پاکستان کی سپریم کورٹ کو کمزور کیا ہے. اس کی انٹیگریٹی کو اوپر جو سوالات اٹھ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے مزید ایک دھڑا بندی کر کے وہاں پہ ایک ماحول بنائے رکھا, اور جس کا شدید نقصان ہوا ہے. تو یقیناً یہ جو کل سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوا ہے, نہ صرف پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے ایک ٹھیک بات تھی, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ سپریم کورٹ کو بھی ڈیموکریٹائز کرتا ہے. دیکھیے ایک سٹنگ چیف جسٹس ہیں,
آگے 2 اور ججز ہیں. وہ ججز جو انہوں نے فیوچر میں چیف جسٹس بننا ہے, جنہوں نے ان 3 ممبران کا حصہ ہونا ہے, جن نے بینچز بنانا ہے, انہوں نے خود فیوچر چیف جسٹسز نے بھی کافیوں نے جنہوں نے اس کے حق میں ججمنٹ یا آرڈر لکھا, وہ اس چیز کے حق میں انہوں نے اپنی ان وے پاور جو ہے وہ جو ان کی ہونی تھے اختیارات, ان نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. تو یہ خوشائن بات ہے. دوسری بات یہ بھی خوشائن ہے کہ جو فل کورٹ کی ہم نے دیکھی ہیں پروسیڈنگز, ایک تو لائیو ٹیلی ویژن پہ دیکھی ہیں, مگر اور یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ چیز اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں یہ ایک ٹرانسپیرنسی کے لیے ایک اہم موضوع کے اوپر ایک ڈسکشن پوری قوم نے دیکھی. کوئی کچھ چھپا ڈھکا چھپی بات نہیں تھی اور سب نے دیکھا. اور یہ بھی ہمارے آئی تھنک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ہمارے نظام میں اور لوگوں کا اعتماد بڑھانے کے لیے ہمارے نظام میں یہ ایک اچھا اسٹیپ تھا. مگر فل کورٹ کی میٹنگ اٹ سیلف الون ہونا یہاں پہ ایک ایونٹ بن گیا تھا. اتنے برے حالات سپریم کورٹ میں ہو گئے تھے. عرصہ دراز سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ 4-3 اور 3-2 والے فیصلے کے اوپر, جو ہم آج بھی سمجھتے ہیں, اور 4-3 کا وہ فیصلہ تھا جو الیکشنز کا کیس تھا, اس کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے اپنے ججز کو جمع کر کے ایک گنتی پہ تو اتفاق کروا لیں کہ اس آرڈر کی گنتی کیا ہے. مگر وہ شخص نے فل کورٹ کی میٹنگ نہیں بلائی. جی وہ دیکھیے یہ چیزیں ٹھیک بالکل جی نہیں جی, بٹ دیٹ پاسٹ افیکٹس دی پریزنٹ اینڈ it has and you've got a judgment now. جی اینڈ you've got a بالکل جی you've got a judgment. اینڈ آلسو دیکھیے یہ بھی ان لوگوں کی کوششوں کے باوجود جو آج ابھی بھی صدر پاکستان ہیں, جنہوں نے ایک ریفرنس بھیجا تھا موجودہ چیف جسٹس کے خلاف, اور پی ٹی آئی کی پوری کوششوں کے باوجود آج قاضی فاضل صاحب چیف جسٹس بھی ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایز ون آف دا فرسٹ اسٹیپس انہوں نے یہ ایک فل کورٹ پروسیڈنگز اس پہ کر کے اس معاملے کو اختتام کیا. اینڈ آئی ایز اے اسٹوڈنٹ آف آر پالیٹکس اینڈ ہمارے سسٹم اور جو بھی ہمارا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اس نظام میں, جی یہ خوشائن بات ہے کہ یہ معاملہ پہلے سیٹل ہوا ہے اور اس کے بعد جو بھی کیسز اور بینچ فارمیشن ہے وہ اس کے بعد ہو رہی ہے. تو یہ جلدی ریپ اپ ہونا بھی یہ اچھی بات ہے. اور دیکھیے اسی لیے ہماری جماعت نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے. جی اور جہاں تک آپ کا سوال تھا, آئی تھنک ہم پریکٹس پروسیجر ایکٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کا امپیکٹ ہے اس پہ بات کریں. جی بلال, ویری کوئکلی بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے کیا امپیکٹ؟ نہیں دیکھیے کوئی امپیکٹ نہیں ہے جی, ایز فار ایز مائی انڈرسٹینڈنگ آف دا میٹر از. اور ہماری اپنی لیگل بھی ایکسپرٹس ہیں جو ہماری پارٹی میں, ان سے بات ہوئی ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب کی تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو آلریڈی ختم ہو چکی ہے جولائی 2022 میں. آپ الیکشنز ایکٹ میں جانتے کہ ایک ترمیم ہوئی تھی جس کے اندر 62 کے اندر جو بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ جی 62(1)(f) میں جو بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ 5 سالوں کے لیے بار ہو گئی ہے. اور نواز شریف صاحب کی نااہلی 2017 سے 2022 تک, جولائی 2017 سے سٹارٹ کریں جب کورٹ کا آرڈر آیا تھا, جولائی 2022 تک وہ مکمل ہو گئی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ آرڈر اٹسیلف یہ تو ایک چھوٹی یہ ڈسکوالیفیکیشن تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, بٹ ان اینی کیس وی ڈو بلیو کہ پاناما کی ججمنٹ کو سرے سے ہی ختم ہونا چاہیے. وہ ایک پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے ایک غلط فیصلہ ہوا ایک پروجیکٹ کے تحت, جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا اور ایک شخص کو مسلط کیا گیا وزیر اعظم. بٹ اگر وہ ایز تھنگس کرنٹلی اسٹینڈ لیگلی اسپیکنگ نواز شریف صاحب اہل ہیں. انشاءاللہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں گے. اچھا یہ میں عرفان قادری صاحب اس پر ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ نیب کا کہا جا رہا ہے کہ جی obviously کیونکہ اپیل کا حق دے دیا گیا ہے تو نیب کے حوالے سے جو ججمنٹ دے گئے تھے آخری وہ لاسٹ چیف جسٹس صاحب, تو یہ کتنی جلدی اپیل میں جائیں گے؟ بیکاز نیب کے جو کیسز جب کھلیں تو بڑی تیزی سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں, یعنی کہ ٹیمز بنی ہیں, سب اٹس بین ری اوپنڈ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلدی حکومت اس پہ موو کرے گی اپیل میں؟ ہاؤ سون کین دے موو؟ میں سمجھتا ہوں ان کو جلدی موو کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ یہ میٹر ٹیک اپ کرے. میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس میں آ جائیں گے, اپیل فائل کر دیں گے اور اس کا فیصلہ بھی جلدی ہوگا, کیونکہ اس میں تو بہت لمبا چوڑا پوائنٹ انوالوڈ نہیں ہے. انہوں نے کیا تھا 54 یا 55 ہیئرنگز کر کے اس قدر ہیئر سپلٹنگ کی, اس قدر ایفرٹ کیے کہ ایفرٹ کر کے تھک گئے تھے کہ اس میں کوئی چیز انکانسٹیٹیوشنل ملے. جب کچھ نہیں ملا تو لمبی باتیں لکھنی شروع کر دی اور لا کو اس طرح دیکھنا شروع کر دیا افلاطونیت کے ساتھ, جو کہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. یہ سپرا پارلیمنٹ بن گیا سپریم کورٹ, اور تقریباً یہی چیز فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے سے یہی فلیور ملتا ہے
کہ سپریم کورٹ سپرا پارلیمنٹ کا رول ادا نہیں کر سکتا. تو جیسے ہی یہ لگے گا اپیل میں اور ایک اپیل زیادہ ججز سنیں گے, یہ 5 منٹ کا کیس ہے یہ. اچھا, اپیل کا جو ہے متی یہ ذرا بیان کریں, اپیل کا جو معاملہ ہے, اب جیسے جسٹس عائشہ نے ریز کیا تھا, عائشہ ملک نے, کہ اگر اپیل کس کے پاس جائے گی, اگر فل کورٹ ہے اور اپیل جانی ہے تو کس کے پاس جائے گی؟ دیکھیں, جسٹس عائشہ نے جو بات کی تھی وہ اس قانون کے تحت جو فل کورٹ اگر بیٹھتی اور کوئی فیصلہ کرتی تو پھر اس کے اگینسٹ اپیل تھی, اور فل کورٹ میں یہ طے کر دیا چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بھی, انہوں نے اپنے ریمارکس میں بھی کہہ دیا, اٹارنی جنرل نے بھی کہہ دیا, ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بھی کہا کہ جب فیصلہ فل کورٹ کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ تمام ججز سن لیتے ہیں. فل کورٹ بڑی اسپیشل کورٹ ہوتی ہے, ہر کیس میں نہیں بیٹھتی. نہیں, بٹ اب مثلا اس میں جو یہ جو آئی ہے ججمنٹ, اگر نیب کی نہیں, کیونکہ نیب نہیں, میں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں, ہاں ایگزیکٹلی, اب اس کے اوپر اپیل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے. اچھا, نہیں ہو سکتی. اور یہ جو 3 ممبر کمیٹی نے جو ہے جو بھی بنے گی اب ججز کی, اگر کوئی اس کو چیلنج کرے گا بھی, تو ابل تو مجھے نہیں لگتا کوئی چیلنج اس کو کرے گا, کیونکہ تمام فریقین نے ویسے بھی ایکسیپٹ کر لیے. تو اگر کوئی چیلنج کرے گا بھی تو وہ فل کورٹ کی ججمنٹ کے اگینسٹ نارملی اپیل نہیں ہوتی, اور نہ ہی کہیں اور پوری دنیا میں جب فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اپیل کے طور پہ اس کو, کیونکہ وہی ججز ہوتے ہیں. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جب فل سپریم کورٹ کے تمام ججوں نے اپنی وزڈم شو کر دی ہے تو اس میں کوئی مزید وزڈم کا ایڈ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو یہ تو فل کورٹ کی بات ہے. جہاں تک نیب ترامیم کا کیس ہے, وہ تو 3 ججوں نے سنا تھا, اور ان کے اگینسٹ تو 5 کی اپیل میں وہ بیٹھ سکتے ہیں, اور میرے خیال میں عرفان قادر صاحب بھی اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. مگر آئی تھنک کہ یہ ترامیم جو بھی اپریل کے بعد جو بھی فیصلے آئے ہیں, اپریل 2023 کے بعد, وہ تمام کے تمام جو ہیں اب اس نئی ججمنٹ کے بعد فل کورٹ کی وہ اپیل میں جا سکتے ہیں. اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک ریلیف ضرور ہے, کیونکہ اس قانون کے آنے سے پہلے بھی سپریم کورٹ کئی بار ریویو جورسڈکشن میں بھی بہت سے فیصلوں کو تبدیل کر چکی ہیں, اور ایسے فیصلوں کو بھی ریوزٹ کر دیا جو ریویو میں بھی ختم ہو چکے تھے. ایک ججز کی انلیگل پینشن کا کیس تھا, اس پہ 3 ریویو 4 ریویو کر کے وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی غیر قانونی پینشن تھی, وہ سب معاف کر دی سپریم کورٹ نے. پھر اسی طرح ریویو جورسڈکشن میں لارجر بینچ بھی بنے, پھر اسی طرح ریویو جورسڈکشن کے اندر سو موٹو بھی لے لیا گیا. تو اگر قاضی فائزہ صاحب اگر چاہیں تو وہ جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جن کو کہا جا رہا ہے, اس کو بھی لارجر بینچ کے ذریعے سیکنڈ ریویو میں پوسٹ اپریل ایگزیکٹلی نہیں, پوسٹ اپریل سے پہلے والے کیسز بھی, اقامہ والا کیس بھی اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس کو ریوزٹ کر سکتی ہے. یہ 13 سازش کیس کو آپ دیکھ لیں کیسے کتنے عرصے بعد یہ ٹیک اپ ہوا اور سیٹ اسائڈ ہوا دوبارہ, وہ جس میں نواز شریف کی سزا. لیکن حدیبیہ پہ چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا تھا, کہا تھا یہ ٹائم جو لائن ہے وہ دیٹ واز اے ٹیکنیکل مینڈیٹری, جو ایک لمیٹیشن تھی اس کو تو سپریم کورٹ کراس نہیں کرتی, اور یہ وہ تو ایک معمول کی بات تھی. اچھا, لیکن ریویو دوبارہ کر سکتی ہے. اچھا, ریویو کر سکتی ہے دوبارہ. بیفور وی گو آن بریک, عرفان قادری صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ یہ جو اپیل کا معاملہ ہے, اپیل میں از دس آلویز دا کیس ایز اے رول کہ اگر 2 ججز کی 3 ججز کی ججمنٹ ہو تو نیومیرکلی زیادہ ہونے ہوتے ہیں ججز ان دا کیس آف این اپیل؟ میں اس کا جواب دوں گا ان دی کانٹیکسٹ آف وہ جو جج صاحبہ نے بات کی ہے جی, کہ یہ اپیل جو ہے, یہ 15 ججز اگر اس کو سن رہے ہیں تو یہ اپیل کہاں جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کمپریہنشن ہے آف کانسٹیٹیوشنل لا وہ بہت ویک ہے, بلکہ لا کی کمپریہنشن ان کی ویک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا ان لوگوں, یعنی یہ 15 ججز کا, اس کے خلاف ریویو تو ان اینی کیس اویلیبل ہے. تو یہ کہنا کہ وہ ریمیڈی لیس ہو گئے ہیں, وہ ریمیڈی لیس نہیں ہوئے. یہ جو حالانکہ یہ پٹیشنرز نے ایک بوگس کیس کیا تھا, اس کے باوجود سپریم کورٹ کے 10 جج کہہ چکے ہیں کہ یہ کیس بوگس تھا. اس کے باوجود اگر آپ کو بہت شوق ہے تو ان کو ریویو تو اویلیبل ہے نا, کریں یہ ریویو. لیکن جن لوگوں کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں 184(3) میں, وہ لوگ نہ تو کبھی پارٹی تھے ان کیسز میں, بہت سارے پارٹی نہیں تھے. پھر ان کو رائٹ آف ٹرائل نہیں دیا گیا, پھر ان کو رائٹ آف ریویو بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس تناظر میں جب پارلیمان نے یہ لا لے کے آئے تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایکچولی افیکٹڈ تھے, جن کا ایکچولی ڈائریکٹ نقصان ہوا تھا.
یہ نہیں کہ قانون سازی کے معاملے میں یہ انڈائریکٹلی کیا ہے. وہ تو جسٹس فائز عیسیٰ اور سارے ججز بار بار پوچھتے تھے یار آپ کا فنڈامنٹل رائٹ کون سا وائلیٹ ہوا ہے. تو یہ 3 گھنٹے یعنی 3 دن کوئی وکیل نہیں بتا سکا کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کہاں وائلیٹ ہوا ہے. یعنی یہ سمپل. تو جن لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہی وائلیٹ نہیں ہوا تھا, جو یہ بتا ہی نہیں سکتے تھے, جسٹس عائشہ ملک کو ان کی اتنی فکر تھی کہ ان کے لیے حالانکہ فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے, ان کے لیے پھر 100 جج اور بیٹھیں گے اور وہ یعنی آپ ان کی سوچ دیکھیں, اس سے پتہ چلتا ہے ان کا ایک بائس مائنڈ تھا, بہت بائس مائنڈ تھا. مجھے یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں کبھی اتنی سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا, لیکن میں حیران ہو گیا ہوں کہ لیگلی لاجیکلی ٹوٹلی ارریلیونٹ یہ ایک ان کی آبزرویشن تھی. اور میں نے پہلے دن ہی یہ کہا تھا, لیکن وہ ضد رہے, یہ بار بار یہ اور بھی ججز جو تھے اس طرح کی باتیں انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو یہ باتیں. جی چلے کر لی باتیں, جواب بھی مل گیا کم از کم, جیسے آپ نے خود بھی کہا اور متی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک اوپننس تھی, ایک ٹرانسپیرنسی تھی, سب نے سنا جو بھی آرگیومنٹس کاؤنٹمنٹس. متی کوئی کامنٹ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکنیکلی جسٹس عائشہ کا جو کویسچن تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا اور بڑا ساؤنڈ تھا, مگر اس کی امپورٹنس سیکنڈری تھی. اصل ایشو کمپیٹنس آف دی لیجسلیچر تھی, اور کسی بھی لاء کو صرف اس لیے کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس میں کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے. اگر اس کو وضاحت جو ہے وہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے گی, وہ اپیل کا معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا, اور شاید اس میں یہ کہہ دیا جائے کہ جب فل کورٹ بیٹھ کے فیصلہ دیتی ہیں تو اس کے خلاف اپیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیکلی کویسچن ریلیونٹ ضرور تھا, امپورٹنٹ بھی تھا, مگر اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کی بنیاد پہ جسٹس عائشہ یا جسٹس منیب یا جسٹس اعجاز الحسن اس قانون کو اڑا دیں, کیونکہ آپ نارملی ہارمونائز کرتے ہیں اور قانون کو سیو کرتے ہیں رادر دین اس میں سے ایک وہ ڈاؤٹ نکال کے آپ پورے قانون کو اڑا دیں. اوورال امپیکٹ دیکھتے ہیں. جی شعیب صاحب بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ آرگیومنٹ ہم سنتے رہے, اب بھی بہت لوگ آرگیو کر رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر اپیل کا رائٹ دینا تھا, آپ نے انکریز کرنا تھا اس کا پیرامیٹر, تو وہ آپ کر سکتے ہیں اونلی تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ دیکھیں گی 5/10 فیصلے سے, یعنی 10 جج صاحبان نے کہا کہ یہ پٹیشنیں ڈسمس ہیں, لیکن آگے جب آپ آتے ہیں سیکشن 5 سب سیکشن 1 اور 2 میں, وہاں ڈویژن آ جاتی ہے, مزید ڈویژن آ جاتی ہے. بالکل. سیکشن 5 سب سیکشن 1 میں ان 5 معزز جج صاحبان کے ساتھ جسٹس یحییٰ افریدی جو کہ جنرلی ان کی رائے تھی کہ آپ اس کو ڈسمس کر دیں. 5(1) میں وہ یہ کہتے ہیں نہیں, رائٹ آف اپیل نہیں ملنا چاہیے اس لیجسلیشن کے ذریعے. پھر جب سیکشن 5 سب سیکشن 2 آتا ہے, اس کے اندر مزید 2 معزز جج صاحبان انکلوڈنگ یحییٰ افریدی صاحب, یعنی 3 جج صاحبان کی رائے پھر مختلف ہو جاتی ہے کہ نہیں, اس میں جو ریٹروسپیکٹیو اپیل کا رائٹ دیا گیا ہے سیکشن 5 سب سیکشن 2 میں, وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے. بیسک پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشنل پروویژنز, اس کے برعکس کوئی لا نہیں بن سکتا, خواہ وہ پارلیمنٹ بنائے تھرو سمپل لیجسلیشن کے ذریعے, اور یا کوئی بھی اس طرح کی جس کو لا میکنگ اتھارٹی ہے. تو وہ اصل بات یہ ہے کہ یعنی لا کو الٹرا وائرس ڈکلیئر بھی کیا ہے اور نہیں بھی کیا, لیکن بات یہ ہے کہ جب ریزنز آئیں گی تو پھر ہم اس میں کہہ سکیں گے کہ کیا اس میں تھن میجورٹی کے ساتھ جو فیصلہ کیا میجورٹی. جی اچھا بلال, جی ٹھیک, بلال کنکلوڈنگ کامنٹس آپ کی طرف سے ذرا بتائیے گا کہ اس میں اب جو نواز شریف صاحب کا معاملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹس آل ڈن اینڈ ڈسٹڈ, اس میں کوئی بھی ان کو اس طرح سے لیگل چیلنج نہیں رہا. دیکھیے ہاں جی, میں تو جی ٹو دا ایکسٹینٹ آف یہ جو سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں جو آپ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ والی شک کی بات کر رہی تھی, میں اس کی بات کر رہا تھا جی, کہ اس کا اس طریقے سے افیکٹ نہیں ہے. ہاں یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں جی, پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن یہ سمجھتا ہے, آئی تھنک عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ایک آرڈر پاس ہوا تھا سپریم کورٹ کے پاناما کیس میں, ویسے وہ سرے سے ختم ہونا چاہیے. اس میں آپ نے ریاست کی ساری مشینری استعمال کر کے ایک پری ڈیسائیڈڈ معاملے کو آپ عملی جامہ پہنایا گیا, اور اس کے بعد ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے بعد پارٹی کی صدارت سے ہٹا کر جیل میں ڈالا گیا. ایک پورا پروجیکٹ تھا جس کی کاسٹ آج تک عوام بھگت رہی ہے. پچھلے 6 سال میں جو تباہی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے. تو پی ایم ایل این اس پہ کوئی موو کرے گی بلال؟ پی ایم ایل این کوئی ول دس؟ جی دیکھیے, اس کے اوپر پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. انہوں نے بھی کل کے فل کورٹ کے اس آرڈر کو ویلکم کیا ہے جی,
اور یہی ہماری پارٹی کی آفیشیل پوزیشن ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوش آئند اسٹیپ ہے. یہ بھی کنڈیمیبل ہے کہ پچھلے چیف جسٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ پہلے تو ایک وہ ایکٹ بنی نہیں تھی, اس سے پہلے ہی اس کے اوپر انہوں نے اس کو پاز یا رکوا دیا تھا, جی اسٹے لے لیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کی سماعت بھی نہیں کی تھی. اور یہ دس واز کیریکٹرسٹک آف ہس ٹینیور ایز چیف جسٹس. تو چلیں اینی وے لیٹس لک اہیڈ. اور تو اینی وے نواز شریف صاحب جی, باقی نواز شریف صاحب جی انشاءاللہ 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے, لاہور پہنچیں گے, مینار پاکستان پہ ان کا ایک ہسٹورک استقبال ہوگا. اور کیا ہی اچھا ہو کہ نواز شریف صاحب آئیں اور کہیں کہ ووٹ کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کو باہر نکالیں جیل سے اور الیکشن میں لڑنے دیں. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. حافظ. پاکستان زندہ باد.